उलमाए हक अहले सुन्नत। अलहम्दु लिलमुतवहिदीन बिजलालिहिल मुतफर्रिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना खैरिल अनामी मुहम्मदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इल-यासीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़तों, इंतहाई महब्बतों और इंतहाई अक़ीदतों के काबिल मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, सादात किराम, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, इस वक्त मैं और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस अज़ीम व शान दिन में अल्लाह के घर मस्जिद में हाज़िर होकर बूढ़े, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने अरमुग़ान अक़ीदत अपने अपने दिल की तशरीफ़ पर सजा कर ख़ानवादा-ए अहले बैत और शुहदाए करबला को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए मस्जिद में हाज़िर बैठे हैं। हम 10 रोज़ा महाफ़िल सजा कर और तबर्रुक का एहतमाम करके उलमा को बुलाकर ये जितने एहतमाम अंजुमन गुलामाने सहाबा व अहले बैत ने किए हैं, ये दर हकीकत हम ख़ानवादा-ए इस्मत व तहारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनका एहसान है कि अगर वो इस्तिकामत के कोहे गरां दीन की कश्ती को सहारा देने के लिए अपने घरों से ना निकलते, आज दीन का हुलिया बिगड़ चुका होता। मैं तो अक्सर कहता हूँ कितना खालिस दीन है अल्लाह ताला ने जो हम तक पहुँचाया है, इसके बावजूद उलमाए रब्बानीयीन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि इस दौर में कोई अपनी इंजीनियरिंग लेके आ गया है, कोई पॉडकास्ट करने बैठ गया, कोई पेंट कोट पहन के आ गया और आज़ादाना राय देना शुरू कर दी, कहीं गामदीयत है, कहीं मर्ज़ियत है। तो कितने सारे फितनों में उलमा को कितनी मेहनत करके दीन का चेहरा निखार के आप तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन अगर मरकज़ से ही इस्लाम का हुलिया बिगड़ चुका होता, आज जो दीन हम तक पहुंचना था उसकी हालत क्या होनी थी। अगर तो यजीद सिर्फ बादशाहत का ऐलान करता कि मैं बादशाह हूँ, तरवीज, इशात, तबलीग, ये इमाम अली मकाम या सहाबा, ताबईन, फ़ुक़हा इनके हवाले है। दीन के जो उसूल हैं वो बनाएंगे। जैसे हमारे मुल्क में हुकूमत और है, महकमा औक़ाफ़ और है, दीनी अमूर और है, वज़ारत मज़हबी अमूर और है। अगर तो वो इस बात का इजहार करता तो मामला और था। यजीद ने तो अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, और खलीफा किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह के नाइब को खलीफा कहा जाता है। किसके नाइब को? रसूलुल्लाह के नाइब को। अब हर आदमी तो इस काबिल नहीं जो मुंह उठाकर ऐलान करे मैं रसूल का नाइब बन गया हूँ। उसके लिए मेरिट है, उसके लिए शराइत उलमा ने बयान की हैं। अज़ालतुल ख़फ़ा पढ़ के देख लें। इसके अलावा शरा तहज़ीब पढ़ें, अनवारु तंज़ील पढ़ें, उलमा ने शराइत बयान की हैं। वो आपने 10 रोज़ा सुने हैं, वजूहात, वाक़यात सब कुछ सुने। तो उस मुश्किल तरीन दौर में जब इमाम अली मकाम निकले हैं, अगर इमाम ना निकलते जो दीन हम तक पहुँचना था उसकी सूरत क्या होनी थी। मैं तालिब इल्म हूँ और ये भागने वाला दौर तो है ही नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। मैं बात करके भाग तो सकता नहीं अपनी बात से। ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ, अगर उस दौर में इमाम आली मकाम
اپنا خانوادہ عصمت و طہارت لے کر کوفہ کی جانب نہ نکلتے، امام کی اپنی آخرت پر کوئی حرف نہیں آنا تھا، ان کی اپنی آخرت محفوظ ہے۔ اس لیے ابھی وہ حضور کی گود میں ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں، ابھی وہ نابالغ تھے کہ جنت کی سرداری مل گئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہم میں نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں، روزے رکھ کے جنت میں جائیں، ابھی ان پر نمازیں بھی فرض نہیں، وہ جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے گئے تھے، ان کی آخرت و محفوظ ہے۔ پھر وہ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ میری اور تیری آخرت بچانے کربلا جا رہے ہیں۔ اگر امام نہ نکلتے، خانوادہ عصمت و طہارت نہ نکلتا، دین کا حلیہ ہی بدل جاتا۔ ابھی آپ نے کل بھی حضور کی بلا عالم سے بھی گفتگو سماعت فرمائی، علامہ صاحب بھی بڑے آسن اور بڑے جاذب توجہ انداز سے آپ کے سامنے خوش الحانی میں شہادتیں اور دیگر موضوعات بیان کرتے رہے ہیں۔ مجھے شاہ جی کا جو حکم ہے کہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا بپا ہوئی ہے، کربلا کے بعد بھی ایک پوری کربلا ہے۔ دیکھیں، میری 3 بیٹیاں ہیں اس وقت گھر میں ہیں، میری بہنیں گھر میں ہیں، آپ کی عزتیں گھروں میں محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں، وہ عصمت زادیاں ہیں جنہیں کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، وہ جو گھر سے بھائیوں کے بغیر نہیں نکلتی تھیں، وہ محرومات جن کا آنچل نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ قبیلہ عصمت و طہارت کی صاحب زادیاں ہیں جنہیں کوفے کے بازاروں میں معاذ اللہ بطور عبرت پھرایا جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے بطور عبرت پھرایا تھا، کوفہ والے دیکھ لیں، جو یزید کے خلاف چلے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو ان کی استقامت اور ان کا جو کردار ہے، یہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہے، کربلا کے بعد بھی ایک کربلا بپا ہوئی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک چراغ بجھا تھا کربلا میں 72 روشن ہو گئے، ایک چراغ بجھا تھا کربلا میں 72 روشن ہو گئے، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ یہ ان خادمات عصمت و طہارت کا احسان ہے اسلام پر، اہل اسلام پر۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام کی شہادت کے بعد میرے پاس 25 سے 30 منٹ اور ہیں جو میں نے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں بالتفصیل گفتگو کا وقت نہیں۔ 10 روز آپ استقامت سے جو سنتے رہے ہیں، آپ کی استقامت کو بھی سلام ہے۔ یہ جذبات محبت ہمیں پورا سال یاد رہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر دوڑا ہے خیام حسینی کی طرف، خیموں کو لوٹا گیا ہے، آگ لگائی گئی ہے۔ امام زین العابدین آپ بیماری کی وجہ سے آپ پر غشی طاری تھی، سیدہ زینب نے بی بی ام کلثوم کے ساتھ مل کے آپ کو اٹھایا ہے۔ پاک بیویوں نے ساری رات ایک ٹیلے کی اوٹ میں گزاری ہے، ساری رات ٹیلے کی اوٹ میں گزاری ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے کیا دیکھا؟ میری پھوپھی زینب تلوار اٹھا کر لاشوں کا پہرا دے رہی ہیں، اپنے پیاروں کے وجودوں کا پہرا دے رہی ہیں۔ صبح ہوئی، اذان فجر ہوئی ہے، امام زین العابدین نے نماز فجر ادا کی ہے، وہیں آپ کی مشقیں کس دی گئی ہیں، گرفتار کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں ایک ترتیب لکھی ہے، امام بخاری لکھتے ہیں سر اقدس جتنے وجودوں پر سر تھے انہیں اتار کر نیزوں پر چڑھایا گیا ہے، سب سے آگے وہ سر ہیں، پیچھے خانواد عصمت و طہارت کی عصمت زادیاں ہیں، اس کے پیچھے یزیدی لشکر ہے۔ جب یہ قافلہ نکلنے لگا ہے تو پھر میں نے کسی موقع پر غالباً 2 دن پہلے یہ بات عرض کی تھی، سیدہ زینب نے کہا تھا ان کی نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے، تدفین ہونی چاہیے، تو شمر نے بے ادبی کی تھی۔ اس وقت سیدہ نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، وا محمدا ھذا حسین بالعرا مزمل بالدما مقطع الاعضاء۔ آپ تو جانوروں کے بچوں پر رحم کرتے تھے، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ تو جانوروں پر رحم فرمانے والے پیغمبر تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ مسلم کی حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول، آپ تو تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ قافلہ وہاں سے چلے،
کوفہ پہنچے، ساری رات کھلے آسمان کے نیچے پاک بیویوں نے گزاری ہے۔ صبح دربار لگے گورنر ہاؤس کا، ابن زیاد اپنی مسند پر بیٹھے، اس قافلے کو پیش کیا گیا۔ اس نے سر حسین ایک تشت پر رکھ کر خولی بن یزید کے پاس وہ سر تھا وہ لے کے آیا، ابن زیاد کے سامنے رکھا۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی ہے اور معاذ اللہ امام علی مقام کے ہونٹوں پر لگائی ہے، جیسے کوئی چھڑی مارتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا تو جن ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے، میں نے دیکھے اللہ کے رسول دن میں کتنی بار ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، تو بوسہ گاہ رسول کی بے ادبی کر رہا ہے۔ پھر وہ سیدہ زینب کا خطبہ بھی میں چلے دہرا دیتا ہوں حصول برکت کے لیے، ورنہ میں نے سنایا کسی موقع پر۔ سیدہ نے خطبہ دیا تھا، ابن زیاد نے بے ادبی کی تو سیدہ نے پردے کی اوٹ میں خطبہ دیا تھا، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا بتطہیرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد میں پیدا فرمایا، ہماری شان میں قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہمیں اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کوفے کی مسجد میں لوگوں کو جمع کرو، وہی جامع مسجد ہے جہاں مولا علی بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یا کوفے کی مسجد کے ممبر پر سر حسین اٹھا رکھے، ہزاروں کا اجتماع جمع ہے۔ اب اس نے بے ادبی کی ہے، صرف آپ تک تاریخ پہنچانا مقصد ہے، نقل کفر نباشد۔ کہنے لگا لوگوں دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ایک باغی ہے، معاذ اللہ یہ خود بھی جھوٹا تھا، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ جھوٹ کی نسبت خانواد اہل بیت تک، صرف آپ تک روایت پہنچانا مقصد ہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، بوڑھے صحابی تھے عبداللہ بن نفیف، کوفہ کی مسجد میں بوڑھے صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہا ابن زیاد کیا کہہ رہے، انت کذاب وانت ابن الکذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹے کا بیٹا ہے، حسین سچا ہے، حسین کی ماں بھی سچی ہے، حسین کا بابا بھی سچا ہے، حسین کا نانا بھی سچا ہے، اور حسین کا سارا خاندان سچا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بوڑھے صحابی اور نابینا صحابی عبداللہ بن نفیف، آپ نے غیرت والے جملے کہے، ابن زیاد نے کہا عبداللہ بن نفیف جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ پر میں کیا کرے گا، یہی کرے گا میری گردن کٹوا دے گا، میرے جسم سے جو روح نکلے گی حسین کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ انہیں شہید کیا گیا، لوگوں نے مشورہ دیا کوفہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، لوگوں تک حقائق پہنچ رہے ہیں، انہیں بھیجو دربار شام میں، یزید جانے، یزید کا کام جانے۔ سارے خانوادے کو کہا انہیں کوفے کی گلیوں سے پھرا کر لے کے جاؤ تاکہ لوگ معاذ اللہ عبرت حاصل کریں۔ اس قافلے کو لے جایا گیا کوفے کے بازاروں میں، تو بعض کوفی مرد حیران ہو کر نا ان سواریوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر عصمت زادیاں جلوہ فراز تھیں۔ اس وقت سیدہ ام کلثوم نے کو خطبہ دی ہے، کہاں کہاں نبی زادیاں علی زادیاں خطبے دے رہی ہیں، سیدہ ام کلثوم نے خطبہ دی ہے، کہا کوفے کے مردوں اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، ہم اس ماں کی بیٹیاں ہیں، ہماری ماں میدان حشر میں آئے گی، اللہ اعلان فرمائے گا اہل محشر کے مردوں نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جو آ رہی ہے۔ آپ نے حیا کے خطبے بازار میں دیے۔ پھر وہ واقعات طویل ہیں کہ سیدہ سکینہ سواری پر بیٹھی ہیں، پیچھے سیدہ زینب بیٹھی ہیں، تو جہاں سے گزری ہیں تو بعض عورتیں کھڑی تھیں، انہوں نے سمجھا کوئی اسیر ہیں، کوئی قیدی ہیں، کئی دن سے بھوکے ہوں گے۔ ایک عورت نے نا تھیلی میں کھجوریں باندھ کے نا یوں پھینکی ہیں سیدہ سکینہ کی طرف، کھجوریں باندھ کے نا کہ یہ غریب الوطن ہیں، کوئی مسافر ہیں۔ تو چھوٹی سی بچی دیکھی تو کھجوریں پھینکی جو سیدہ پاک کی گود میں آ کے گری ہیں، سیدہ زینب نے وہ کھجوریں اٹھا کر یوں واپس پھینکی ہیں، کہا ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ اور بھی بے شمار کرامات ہیں، سر حسین کو دیکھ کر پادریوں نے کلمے پڑھے ہیں، اور جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا، جنگلوں میں بیابانوں میں راتیں گزری ہیں۔ آپ ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، نقشہ میپ ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح
کہ مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام کا سفر کتنا ہے؟ سیریا، شام، اور شام سے واپس حجاز مدینہ منورہ کا سفر کتنا ہے؟ یہ طویل فاصلہ طے کیا گیا ہے۔ دربار شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے یزید کے دربار میں۔ جیسے ہی قافلہ عصمت و طہارت کو پیش کیا گیا، اس کے مشیر، اس کے مصاحب اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہیں اور آل رسول کو کھڑا کیا گیا ہے۔ سید سجاد، سید العباد، مرجع العابدین والزاہدین، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑی ہیں، پا بجولاں کیا گیا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑی ہیں۔ یزید دربار میں داخل ہوا تو بادشاہ چلتے تھے تو آگے پروٹوکول ہوتا تھا۔ آج کل بھی آپ جی ٹی روڈ پہ دیکھتے ہوں گے، کوئی وزیر منسٹر جاتا ہے، آگے گاڑیاں چلتی ہیں پروٹوکول والی، ہوٹر بجاتے ہیں۔ تو بادشاہ آتے تھے تو پھر بگل بجائے جاتے تھے، با ادب، با ملازہ، ہوشیار، لوگ سیدھے ہو جاتے بھی بادشاہ آ رہے ہیں۔ جیسے یزید آیا نا دربار میں تو بگل بجائے گے، باجے بجائے گے۔ یزید آیا امام زین العابدین کے قریب، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، زین العابدین، یہ کس کی بادشاہی کے باجے بج رہے ہیں؟ یہ میری بادشاہی ہے، میں مطلق العنان بادشاہ ہوں۔ جنہوں نے میری بادشاہت کو نہیں مانا، میں نے تہے تیگ کروا دی ہے۔ دیکھ یہ میری بادشاہی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ امام بولے نہیں، خاموش کھڑے رہے۔ یزید آگے بڑھا، جا کے اپنے تخت پر بیٹھا۔ جیسے یزید تخت پر بیٹھا، قریب مسجد کے مینار سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے مؤذن نے پڑھنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کے پوتے سید سجاد امام زین العابدین نے سر اٹھایا اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور فرمایا، یزید یہ تو بتا، یہ مسجد کے مینار سے کس کے نانا کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے؟ یہ کون ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ بن کے آیا ہے؟ فرمایا یہ میرے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، یزید تیری بادشاہی کے یہ شادیانے، تیری بادشاہی کے یہ بگل چند سال بجیں گے، پر میں وہ زین العابدین ہوں جس کے نانا کی رسالت کا اعلان قیامت تک مؤذن اسی طرح بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ جب حضور سید سجاد نے یہ بات کی ہے نا، یزید کو بڑے دربار میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، بڑے دربار میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذرا منظر تو دیکھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پا بجولاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ چار مصرے ہیں، اور پتہ ہے میں کیوں سنا رہا ہوں؟ برادر مشکل صاحب بیٹھے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، تائید ہو جاتی ہے، اور کچھ اصلاح بندے کی ہو جاتی ہے۔ ذرا وہ دربار شام کا منظر ذہن میں رکھیں، پھر میرے چار مصرے سنیں۔ میں نے کہا وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اللہ کرے میری منت توڑ چڑھ جائے۔ وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں، جسے دین جان سے پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اور یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جب یزید کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی نا، تو پھر امام زین العابدین نے ایک خطبہ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا آپ نا اس خطبے آگے جو میں نے دو خطبے سنانے ہیں نا امام زین العابدین سیدہ پاک کا، یہ خطبہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک خانوادے کو شہید کر کے، مردوں کو شہید کر کے، اب جو مقتولین کے وارثین ہیں ان سے پہلی ملاقات ہے قاتل کی۔ تصور تو کریں نا کتنے جذبات ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ بس وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب خطبہ سننا ہے۔ انہوں نے اپنی جذباتیت کو غالب نہیں کیا، حق کو ہی بیان کیا ہے۔ امام نے خطبہ پڑھے، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، حضور اقدس پر درود و سلام بھیجا ہے، پھر اپنا خاندانی تعلق ہے جو دربار رسالت سے، خون رسالت سے، اسے بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد 5 چیزیں بیان کی ہیں۔
کتنی چیزیں؟ 5. میں پہلے بھی کہا بھاگنے کا دور تو ہے نہیں، ویڈیو بن رہی ہے، اگر آپ کو کسی اور خاندان میں یہ 5 چیزیں نظر آئیں تو مجھے ضرور بتانے ہیں، مجھے ضرور بتانے. اچھا یہ پہلے یہ نہیں کہ علماء صاحبان مطالعہ نہیں، صاحبان مطالعہ ہوتے ہیں، اگر آپ نے پہلے سنے نا تو کوئی دعا نہیں ہے، لیکن اگر پہلی دفعہ سنے تو پھر آپ، میرا حق بنتا ہے مجھے دعا دیں. اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے دعویٰ کرے نا کہ یہ 5 چیزیں اس خاندان کے سوا کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں، مجھے بتائیں، میں اپنی زبان کٹوا کے چمڑے میں منڈوا کے ساری زندگی اس کے بوٹ پالش کروں گا. جو 5 چیزیں میں سنانے لگا ہوں. امام نے خطبہ دی ہے، پہلے اللہ کی حمد پڑھی ہے، پھر حضور پہ درود و سلام بھیجا ہے، پھر خاندان رسالت سے اپنا نسبی تعلق بیان کیا ہے، پھر امام نے 5 چیزیں بیان کی. پہلی چیز فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. جو ہمیں جانتے ہیں وہ، یہ مقتولین کا وارث جواب دینے لگے، وہ جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. پہلی چیز فرمایا کوفہ والوں، دربار شام والوں سنو، فرمایا ہم وہ خاندان ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وہ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اور ہم وہ ہیں، توجہ، ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مدینہ سجدہ مسلمانوں کی بستی ہے، مسجد مسلمانوں کی ہے، یہاں آپ نعرہ نہیں لگا رہے. امام نے یزید کے دربار میں عقیدہ ختم نبوت بیان کی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. امام نے فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے. ہم وہ ہیں جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ایک پہلو چیز میں دو پہلو ہیں. پہلی چیز دوسری سننے والی ہے. فرمایا ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے. ہماری شان میں قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا گیا. آگے فرمایا ہم وہ ہیں، توجہ کا طالب ہوں، ہم وہ ہیں جو نہ کسی کے منصب سے ڈرتے ہیں نہ کسی کی طاقت سے ڈرتے ہیں. کوئی طاقت والا ہمیں جھکا سکتا؟ دلیل دوں اس پر، آپ کو دلیل سنا دوں؟ فرمایا دلیل یہ ہے، 72 سر نیزوں پر رکھے گئے ہیں، 72 سر نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں، مخدرات عصمت قیدی ہیں، اور ایک بچے، 14 سالہ بچے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. ملک بھی تیرا، طاقت بھی تیری، حکومت بھی تیری، فوج بھی تیری، دربار بھی تیرا، محل بھی تیرا، پر تو ایک 14 سالہ بچے سے اپنا آپ منوا نہیں سکا. تو ایک 14 سالہ بچے سے اپنا منوا نہیں سکا. فرمایا ہم وہ ہیں جو نہ کسی طاقت والے سے ڈرتے ہیں نہ کسی منصب والے سے ڈرتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی ہیں. تیسری چیز ہمارے لیے ہے، یہ جو ہم وارثان محراب و ممبر ہے نا، یہ ہمارے لیے، اس لیے کہ اگر میرے جیسے طالب علم کو کوئی 2 اردو کے لفظ بولنے آ جائے نا تو پھر ہماری گردن میں سریا نہیں آتا، پورا گارڈر آ جاتا ہے. جسے مائک مل جائے نا، ممبر مل جائے، پورا گارڈر اس کے گلے میں آ جاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. امام نے فرمایا جان لو ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت جن کا حصہ بنایا گیا ہے. نہیں مزہ اگلے جملے کا ہے جو میں سنانے لگا ہوں. فرمایا ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ بنایا گیا ہے. اور فرمایا قیامت تک جو بھی اپنی فصاحت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قیامت تک جو بھی فساد پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے. چلو میں تو فصیح بلیغ نہیں نا، میں تو گلیوں میں پھرنے والا، ممبر پر بیٹھ گیا ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو ہم تقریریں سجا رہے ہیں کن کے ذکر سے تقریریں سج رہی ہیں؟ خطبے سج رہے ہیں، اشعار لکھے جاتے ہیں، بیان دیے جاتے ہیں، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا قیامت تک جو بھی اپنی فساد پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے. 3 چیزیں. چوتھی چیز، اس میں 4 چیزیں امام نے بیان کی ہیں چوتھے پہلو میں. فرمایا سنو ہم وہ ہیں جو صراط مستقیم پر قائم ہیں، ہم وہ ہیں جو ہدایت کے راستے پر قائم ہیں. فرمایا قیامت تک جسے علم حاصل کرنا ہو اسے ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا. کیوں؟ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمارا پیار ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. 4 چیزیں سنی ہیں، 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، آپ نے سنی اپنی مرضی سے. خطبے کا 5واں آخری حصہ پر ذرا شعور کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. یہ بھی دیکھیں دربار ہے شام کا،
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور یزید کے سامنے امام خطبہ دے رہے ہیں. فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ہمیں جان لیں. فرمایا ہم وہ ہیں جن کے درجے اللہ نے زمین میں بھی بلند کیے ہیں، آسمانوں میں بھی بلند کر دیے ہیں. اللہ سبحان اللہ. ہمارے درجے زمین والوں میں بھی بلند ہیں، آسمان والوں میں بھی بلند ہیں. فرمایا جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں قیامت کے دن سیراب بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں قیامت کے دن وہ پیاسے ہوں گے اور گھسیٹ کر میدان حشر میں لائے جائیں گے. جو ہمارے دوست ہیں وہ سیراب بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں انہیں گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا. یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. پھر سیدہ زینب نے خطبہ دی ہے. اب اس خطبے کے نا 7-8 پہلو ہیں اور پورے موضوع ہیں جو بی بی پاک نے اس خطبے میں بیان کیے. بی بی پاک نے اللہ کی حمد پڑھی ہے اور پھر حضور پہ درود بھیجا ہے، اور درود میں جب آل کا ذکر کیا ہے تو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ رحمتیں برکتیں نازل کرے اپنے محبوب پر، ان کی اطرت پر. یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا ہے، اور انہیں شہید کرنے والوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے. اچھا جی، بڑی توجہ کا طالب ہوں. سارا خطبہ بعد میں آپ کا کردار، استقامت، واقعہ کربلا جو امت تک پہنچایا، حقائق وہ ایک طرف ہیں. میں کہتا ہوں علی زادی کا ایک جملہ ایک طرف ہے. اب جو سنانے لگا ہوں ایک جملہ، بڑی توجہ کا طالب ہوں. سیدہ نے فرمایا یہ گردش زمانہ ہے. میرے پاس وہ خطابت نہیں نا کہ تاثیر آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں. فرمایا یہ گردش زمانہ ہے، یہ حوادث زمانہ ہے کہ میرے جیسی عصمت مآب کو تیرے جیسے سے کلام کرنا پڑ رہا ہے. سمجھے ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں. یہ گردش زمانہ ہے، یہ حوادث زمانہ ہے کہ میری جیسی عصمت مآب کو تیرے جیسے سے کلام کرنا پڑ رہا ہے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں بندہ تے تینوں منہ بھی نہ لائے، کہتے ہیں نا یار انہوں کیڑا بندہ منہ لائے، وہ اس قابل ہی نہیں بندہ منہ بھی لائے. علی زادی فرماتی ہیں، عصمت زادی فرماتی ہیں میرے جیسی کو تیرے جیسے سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے. یہ گردش زمانہ ہے، یہ گردش. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ فرماتی ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ رحمان کے پیروکار شہید ہوئے ہیں، شیطان کے پیروکار خوشیاں منا رہے ہیں. رحمان کے پیروکار شہید ہو گئے ہیں اور شیطان کے پیروکار خوشیاں منا رہے ہیں. پر میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ پہلے سے بڑا جملہ آ رہا ہے. آگے خطبے کا حصہ سننے والا ہے. فرمایا یزید تیرے گھر کی عزتیں تو اپنے گھروں میں ہیں ہی، اس وقت تیری کنیزیں بھی پردے میں ہیں. کیونکہ دربار تھا نا مردوں کا، وہ عورتوں کے حصے میں تھی. فرمایا تیرے گھر کی عورتیں پردے میں ہیں، تیری تو نوکرانیاں کنیزیں بھی پردے میں ہیں. تیری ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو نے نبی کی بیٹیوں کو غیر مردوں میں کھڑا کیا ہوا ہے. اتنا ہی کافی ہے تیری ہلاکت کے لیے تو نے نبی زادیوں کو غیر مردوں میں کھڑا کیا ہوا ہے. طویل خطبہ آپ نے دیا، پھر شہادت کا مقصد بیان کیا. آخر میں آپ نے فرمایا تھا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی ہے، آسمان کے کنارے تنگ کر دی ہیں. تو سیدہ نے فرمایا سن، یہ چند سال کی مہلت ہے، چند سانسوں کی مہلت ہے. ایک وقت آئے گا عادل برحق کا دربار لگنے والا ہے، وہاں میں بھی اپنے بھائی کا مقدمہ پیش کروں گی، تجھے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. اچھا یہ جو قصہ گو باز ہے نا، یزید کے طرفدار ہیں. یزید کی مانوی اولاد مل جاتی ہے، جسمانی اولاد تو آپ کو کوئی نہیں ملے گی. کوئی یہ نہیں کہے گا میرا شجرہ یزید سے ملتا ہے. مانوی اولاد آپ حیران ہو جائیں گے. اس دور میں بھی کچھ ایسے ہیں جو یزید کو امیر یزید کہہ کے بلاتے ہیں. میں نے نا ایک شعر لکھا ہے امیر یزید کے حوالے سے، ذرا توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو، کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو کہ یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو، یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو. اچھا یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں جی یزید رویا تھا، آنسو بہائے تھے. تو میں ہوں، بھائی شکیل احمد جنجوہ ہیں، دیگر جو، مجھے فخر ہے، کرم ہے، شرف ہے کہ 21 سال میں نے ایک عالم با عمل کے دروازے پر نوکری کی ہے.
یہ جو الفاظ بولنے لگوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے شیخ کے جوڑے سیدھے کرنے کا صدقہ ہے، اور بڑی بڑی خانقاہوں کی خاک چھان کر ملتا ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگوں۔ لوگ کہتے ہیں یزید رویا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ قاتل کا رونا، توجہ، قاتل کا رونا مقتول کی عظمت کی دلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دامن سے قتل کے دھبے صاف نہیں کیے جا سکتے۔ پھر سنیں، قاتل روئے نا، قاتل، اس بات کی دلیل ہے مقتول بڑا عظیم تھا، لیکن اس کے آنسو اس کے دامن سے قتل کے دھبے صاف نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے شام رہنا ہے، کوفہ رہنا ہے، یا مدینہ منورہ جانا ہے؟ تمام خانوادہ نے کہا ہم نے واپس شہر رسول میں جانا ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کے ہاتھ یہ قافلہ مدینہ منورہ بھیجا ہے۔ بس آخر میں نے وہ مدینہ میں اس قافلے کا استقبال اور سیدہ پاک کا کردار وہی چند جملوں میں عرض کر کے گفتگو سمیٹنی ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں نا مدینہ منورہ، تو بس والا اعلان کرتا ہے بھئی مدینہ شریف حرم نظر آ رہا ہے، تو یوں لوگ درود پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ طویل سفر ہے، سریا سے حجاز، شام سے مدینہ۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے، دور سے مدینہ کی کھجوریں نظر آئیں، سواریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اہل مدینہ کو خبر ملی، بوڑھے بچے عورتیں مرد جوان دوڑے ہیں استقبال کے لیے، چلے ہیں استقبال کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں دو موقع ایسے تھے جب ہمیں لگا تھا کہ جیسے قیامت بپا ہو گئی ہے، اب حساب کتاب دینے کا وقت آ گیا۔ دو موقع، ایک جب اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا ہے، دوسرا جب کربلا والوں کا قافلہ واپس مدینہ منورہ آیا ہے۔ جب کربلا والوں کا قافلہ آیا لگا قیامت بپا ہو گئی ہے، لوگ آگے بڑھے، کوئی ستو لے کر، کوئی شربت لے کر، کوئی شہد لے کر، کوئی کھانا لے کر۔ سیدہ پاک نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہم نے سب سے پہلے نانا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کے مسافر کربلا کا سلام پیش کرنے۔ اچھا، عورتیں آگے بڑھ کے کہتی ہیں زینب جب تم گئی تھی تو بڑے بڑے لال لے کر گئی تھی، آئی ہو تو خالی ہاتھ ہی آ رہی ہو۔ آپ اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ سیدہ زینب کربلا میں 6 بھائی لے کر گئی ہیں۔ کتنے بھائی؟ آپ اندازہ کریں، جو بہن بیٹی گھر سے نکلے پشت پر 6 بھائی کھڑے ہوں، بہن کا مان کتنا ہوتا ہے، سینہ کن جذبات کے سرشاری سے سرشار ہوتا ہے۔ ادھر ہی آ رہا ہوں، 6 بھائی لے کر جو بہن نکلی ہے، کتنا مان ہوگا کہ میرا بھائی حسین ابن علی میرے ساتھ ہے، عباس بن علی میرے ساتھ ہے، ابو بکر بن علی میرے ساتھ ہے، عمر بن علی ہے، عثمان بن علی ہے، عبداللہ بن علی ہے، جعفر بن علی ہے۔ جو بہن 6 بھائی لے کر نکلے، اب توجہ تو کرے کیا مان ہوگا۔ عورتیں کہتی ہیں زینب گئی تھی تو 6 بھائی لے کر گئی تھی، آئی ہو تو اکیلی ہی آ رہی ہو۔ وہ عباس کہاں ہیں؟ وہ ابو بکر عمر عثمان کہاں ہیں؟ وہ عبداللہ وہ جعفر کہاں ہیں؟ وہ حسین ابن علی کہاں ہیں؟ اچھا، آپ جانتے ہیں جب امام گئے تھے نا تو سارا خانوادہ لے کر گئے تھے، ایک بیٹی کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے، جسے ہم کہتے ہیں سیدہ صغرا، بی بی سیدہ، سیدہ فاطمہ صغرا ان کا نام تھا۔ بی بی سیدہ صغرا بیمار تھیں، علیل تھیں، تو امام نے فرمایا تھا جب آپ کی صحت ٹھیک ہوگی ہم آپ کو آ کر کوفہ لے، سفر نہیں نہ کر سکتے تھے، طویل سفر تھا، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ سیدہ صغرا کو خبر ملی نا، دوڑی ہیں، اور انہیں امام علی مقام امام حسین سے بڑا پیار تھا، اور اپنے بھائی شہزادہ علی اکبر سے بڑا پیار تھا، جیسے سیدہ زینب کو امام حسین سے۔ آپ جانتے ہیں سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ جعفر طیار وہ جن کے بازو کٹے تھے، مولا علی کے بھائی، ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح۔ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے، وہ اپنا حق مہر رکھ سکتی ہے، شرط رکھ سکتی ہے۔ جب مولا علی بیٹے کے پاس آئے نا رشتے کی بات کرنے، تو عرض کیا ابا جان میری ایک ہی شرط ہے، میں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے جہاں میرا بھائی حسین رہا کرے گا، ساری زندگی۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں جب نماز پڑھتی تھی سلام پھیرتی تھی سب سے پہلے امام حسین کا چہرہ دیکھا کرتی تھی۔ جیسے سیدہ زینب کو امام حسین اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، اس طرح امام حسین کی بیٹیاں سیدہ صغرا انہیں اپنے بھائی شہزادہ علی اکبر سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی بہن بھائیوں کی۔ جب بی بی صغرا کو پتہ چلا نا قافلہ آیا ہے تو یقین جانیے دیوانوں کی طرح سواریوں میں دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک سواری کی طرف، کبھی دوسری کی طرف، کبھی تیسری کی طرف۔ سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں پھوپھی علی اکبر بے وفا تو نہیں تھا؟ علی اکبر کوئی نہیں آیا؟ علی اکبر بے وفا تو نہیں تھا؟ کیا اپنی بہن کو بھول گیا ہے؟ اکبر مجھے بھول گیا ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا جب اکبر دولہا بنے گا میں اپنے ہاتھوں سے سہرا سجاؤں گی۔
میں تو سیرا سجانے کا چاہ لے کے بیٹھی ہوں, میں تو اس انتظار میں ہوں کب میرا بھائی دولہا بنے, کب میں سیرا سجاؤں. اکبر بے وفا تو نہیں تھا, کیا اسے بہن کی کوئی یاد نہیں آئی؟ اور وہ میرا بھائی علی اصغر کا ہے جسے ہاتھوں میں اٹھایا کرتی تھی. سیدہ نے رو کے فرمایا بیٹی صغرا, اکبر کا چہرہ جن سے ملتا تھا وہ جدائی برداشت نہیں کر سکے, اکبر کو اپنے پاس ہی بلا لیا ہے. کہا وہ بھائی قاسم کہاں ہیں, وہ چچا عباس کہاں ہیں؟ پھر سیدہ زینب گئی ہیں روز اقدس پر حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئی ہیں اور جا کر مسافر کربلا کا سلام پیش کیے. دیکھیں بڑا کوئی سخت دل آدمی ہو نا, بڑا سخت دل آدمی ہو, ہم کہتے ہیں جی بڑا ڈاڈ ہے کسی دن نہیں مندہ, بڑا سخت ہو, پر جب اس کی بیٹی اس کے دروازے پہ آ جائے اسے خالی نہیں لوٹاتا. بڑا سخت دل آدمی بیٹی دروازے پہ آ جائے خالی نہیں لوٹاتا. تو جہاں نانا ہوں ہی رحمت للعالمین. سیدہ زینب نے پھر آنکھوں دیکھا حال بیان کی ہے. یہ موبائل کا دور ہے, جو چاہے ویڈیو میں دے دوں گا ورنہ سوشل میڈیا پر موجود ہے. ہم جو پاکستانی ہیں نا, جولائی کے آخری دنوں میں ہم 10 محرم الحرام خراج تحسین پیش کر رہے ہیں خانواد اہل بیت کی بارگاہ میں. اس وقت ہماری ایک بہن ہے, ہماری ایک بیٹی ہے جو امریکہ کی قید میں ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, امریکہ کی قید میں. آپ سمجھ گئے میں کس کا نام لے رہا ہوں. ہماری بہن, ہماری بیٹی دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں. ان کی بہن ہے محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو دی ہے, ویڈیو پڑی ہے نیٹ پر. وہ کہتی ہیں جب ہماری بہن کو گرفتار کیا گیا کئی سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو پھر سال بعد 6 مہینے بعد کبھی کبھی ہماری ٹیلی فون پر والدہ سے بات کروا دیتے تھے. ایک دفعہ فون پر بات کروائی گئی. میں نے اپنی بہن عافیہ سے پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں, بڑا مارتے ہیں, یہ مجھ پر کتے چھوڑتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, میں مرنے کے قریب ہو گئی. مجھے میری بیرک میں چھوڑ کر چلے گئے. میرے زخموں سے خون رس رہا ہے, میں رو رہی تھی, روتے روتے میری آنکھ لگی ہے. مجھے خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے. یہ آن دا ریکارڈ بیان موجود ہے. ڈاکٹر عافیہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا. تو میں نے عرض کیا امام الانبیاء تشریف لائے تو فرمایا عافیہ بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو میرا امتحان ہے یہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو میرا امتحان ہے یہ کب پورا ہوگا؟ تو میں نے دیکھا امام الانبیاء رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہے. اور حضور نے رو کے فرمایا بیٹی عافیہ یہ تیرا امتحان نہیں, یہ میری امت کا امتحان ہے. یہ تیرا امتحان نہیں. میری بہن دشمن کی قید میں ہو, مجھے نیند کیسے آئے گی؟ ہم کیسے کھانے کھا لیتے ہیں, کیسے مہندیوں پہ ناچ لیتے ہیں, کیسے ہیپی نیو ایئر منا لیتے ہیں, کیسے طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں. فرمایا بیٹی عافیہ یہ تیرا امتحان نہیں, یہ میری امت کا امتحان ہے. یقین جانی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے میں لرز اٹھا ہوں. میں نے کہا پاکستان کی بیٹی, توجہ, پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے تو میرے کریم کو خبر ہو جاتی ہے. پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے میرے کریم کو خبر ہو جاتی ہے. تو جب اپنی بیٹی نے پاس بیٹھ کے دکھڑے سنائے ہوں گے, آنکھوں دیکھا حال سنایا ہوگا, جب بتایا ہوگا حسین کی گردن پر خنجر کیسے چلا ہے, جب بتایا ہوگا علی اکبر کیسے گرا تھا, جب بتایا ہوگا عباس کیسے گرا تھا, مجھے ایمان سے بتائیں میرے آقا نے کیسا دست شفقت عطا فرمایا ہوگا. بس میرے آخری جملے ہیں 10 محرم الحرام, یہ سال بعد اشران ہے. سلام ہے انجمن غلامان صحابہ اہل بیت کو. سال بعد پھر یوں اکٹھے ہوں گے, علماء کو بلائیں گے اور اس خانوادہ کی عظمت و استقامت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائے گی. پر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, آج 10 محرم کا دن گزرے, ہم نے نیازیں بھی بنائیں, سبیلیں بھی لگائیں, ہم نے لنگر بھی بانٹے, بعض لوگوں نے جلوس نکالے ہیں. میرا ایک سوال ہے, اگر آج کے دن ہمیں کوئی دور حاضر کا یزید سڑک پہ مل جاتا تو ہم نے اس کا کیا حال کرنا تھا؟ اگر آج کوئی یزید ہمیں مل جاتا ہم نے کیا حال کر, چلے ہمیں چھوڑے نا, وہ جو ہاتھوں میں چھریاں لے کے پھرتے ہیں وہ کیا حال کرتے؟ ہم حسینی ہیں نا, بولتے نہیں, کہیں الحمدللہ حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. کوئی یزید اگر یزید ہمارے سامنے اس وقت آ جائے ہم اس کا کیا حال کریں؟
پر مجھے بتائیں آج ظہر کی اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نماز کتنوں نے پڑھی ہے؟ عصر کی اذان ہوئی ہے؟ مغرب کی ہوئی ہے؟ کتنوں نے اذان نماز پڑھی ہے؟ سبیلیں کتنوں نے لگائی ہیں؟ نمازیں کتنوں نے پڑھی ہیں؟ 12 ربیع الاول آتا ہے جشن کے سامان، بستیاں سجی ہوئی ہیں. میں پاکستان کے آخری پنڈ میں جا کے بیان کر کے آیا ہوں، بالکل سامنے انڈیا کا بارڈر ہے، دلہن کی طرح سجے ہوئے ہیں، سبیلیں ہیں، وہ تبرک ہے، جلوس ہے، جھنڈے ہیں، نالین کے نقش ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے کی لائٹنگ کروائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کے دن ظہر کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ تو پھر دیکھ لیں ہم عمل کے میدان میں کہاں ہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے، عمل کیا ہے. سرکار سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ نے جس عظیمت و استقامت کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے، تو کھوکھلے نعرے ہمارا مقصد نہیں. یہاں جو 10 روزہ محافل ہوئی ہیں، ہم آگے پیچھے بھی محافل پڑھتے ہیں بڑے شعوری سطح پر، اور اس دور کی آپ کے علاقہ کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت جو علم و دانش کے آبرو ہیں، انہیں یہاں بلا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد حقہ بھی پہنچائے گئے ہیں، اور آپ کے سامنے کربلا والوں کا اصل پیغام اور سیرت نگاری بھی کی گئی ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، بڑے بڑے شہروں میں اس شعوری سطح پر پروگرام نہیں ہوتے جو ہم نے اس درمیانی مسجد میں دیکھے ہیں، یا پہلے بھی یہاں ہوتے رہے ہیں. تو ایک تو اگلے سال کے لیے پیشگی انشاءاللہ ضرور کہیں، آئندہ انجمن غلامان مصطفیٰ کوئی بھی پروگرام کریں گے یا اگلے سال عشرہ کا اہتمام کریں گے، آپ پوری استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، سارے انشاءاللہ تو کہہ دیں. اللہ کریم انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ